मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, कई लोग ये दुनिया में हैं जो शादी के रिश्ते को हंसी मजाक लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खुदा चाहता है कि हम हमारे शादी के रिश्ते की इज्जत करें। आप लोगों को याद होगा कि गैस वक्त हम कोरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 7 और उसकी आयत 1 से गौर करना शुरू करे थे और आयत 9 तक गौर करे थे। हम देखे थे कि शौहर बीवी का हक अदा करना और वैसा बीवी भी शौहर का हक अदा करना। और हम ये भी देखे थे कि अगर जब्त नहीं कर सकते हैं तो शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि शादी करना मस्त होने से बेहतर है। अब हम कलाम के नए हिस्से पे आएंगे और पढ़ेंगे आयत 10 और 11। यहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं, मगर जिनका ब्याह हो गया है उनको मैं नहीं बल्कि खुदावन हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से अलहिदा न हो, और अगर अलहिदा हो तो या बेनिकाह रहे या अपने शौहर से फिर मिलाप कर ले। प्यारे भाई और बहन, नापाकी के वजह से कुरिन्थ की कलीसिया परेशान और तकलीफ में थी। थोड़े यूनानी लोग नापाकी को दूर करने के लिए जिस्मानी ख्वाहिश का भी इनकार करने को लगे और शादी का भी इनकार करने को लगे। तो कुरिन्थ की कलीसिया ये बात से परेशान थी कि क्या इन लोगों ऐसा करना क्या कि शादी नहीं करना। तो उन लोगों पौलुस से कई सवाल करे कि जब जिस्मानी ख्वाहिश का इनकार कर रही तो क्या हम शादी का भी इनकार करना क्या। अगर मेरा मियाँ या बीवी नजात नहीं पाए हैं या नहीं पाई है तो क्या उससे तलाक दे देना चाहिए क्या जिनकी शादी नहीं हुई है और जो बेवा हो गए हैं क्या उन लोगों शादी नहीं करना क्या। तो ये कुरिन्थ के ये कई सवाल थे जो उन लोगों पौलुस रसूल से करे। पौलुस रसूल कई सवालों का जवाब दिए, ये बोलते हुए, अब ज़रा ठहर जाओ और जिस हालत में खुदा रखा है उसमें खुश रहो। अगर तुम शादी करे हैं तो अकेले रहने का मत सोचो, और अगर अकेले हैं तो शादी करने का मत सोचो। खुदा के राहों पे चलो, एक एक दिन करके खुदा के राहों पे चलो और खुदा बता देगा कि तुमको क्या करना है। तो पौलुस इन लोगों के सवालों का इस तरीके से जवाब दिए। तो पौलुस बोलते हैं, जिनका ब्याह होगा है उनकी मैं नहीं बल्कि खुदावन हुक्म देता है कि बीवी अपने शौहर से अलहिदा न हो, और अगर अलहिदा हो तो या बेनिकाह रहे या अपने शौहर से फिर मिलाप कर ले। तो यहाँ एक हुक्म है और पौलुस जो हैं ये लिखत में डाल रहे हैं। बीवी शौहर को छोड़ना नहीं चाहिए और शौहर अपनी बीवी को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर दोनों में से कोई छोड़ना चाहता है तो फिर कभी शादी नहीं करना। कुरिन्थ में एक नई मुसीबत आ गई थी। पौलुस कुरिन्थ में आके उन लोगों को खुशखबरी सुनाने के बाद ऐसा हुआ कि घराने में मियाँ यीशु मसीह पे ईमान लाया और बीवी ईमान नहीं लाई, या फिर घराने में बीवी यीशु मसीह पर ईमान लाई मगर मियाँ नहीं लाया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा हालत में ईमान रखने वाले क्या करना चाहिए। आयत 12 से 14 पढ़ेंगे। यहाँ पौलुस रसूल बोलते हैं, बाकियों से मैं ही कहता हूँ ना खुदावन, कि अगर किसी भाई की बीवी बा ईमान ना हो और उसको ना छोड़े, और जिस औरत का शौहर बा ईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो, तो वो शौहर को ना छोड़े, क्योंकि जो शौहर बा ईमान नहीं वो बीवी के सबब से पाक ठहरता है, और जो बीवी बा ईमान नहीं वो मसीही शौहर के बायस पाक ठहरती है। वरना तुम्हारे फर्जंद नापाक होते मगर अब पाक हैं। प्यारे भाई और बहन, मैं आपका तवज्जो खास तौर से आयत 12 पे लाना चाहूँगा। यहाँ पौलुस बोलते हैं, बाकियों से मैं ही कहता हूँ ना खुदावन की अगर किसी भाई की बीवी बाईमान ना हो और उसके साथ रहने को राजी हो तो वो उसको ना छोड़े। पौलुस का जो हुक्म है कि शादी हमेशा के लिए कायम रहना पुराना अहदनामा से आता है।
اگر ہم پیدائش کی کتاب باب 2 اور اس کی آیت 24 پڑھیں گے تو لکھا ہوا ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور پولس کا جو حکم ہے کہ شادی ہمیشہ کے لیے قائم رہنا، یسوع مسیح کے پاس سے بھی آتا ہے۔ یہ بات کا ثبوت ہم لوگ کو مرقس کی انجیل باب 10 اور اس کی آیت 2 سے 12 میں ملے گا۔ تو پولس کی جو صلاح یہ آیت میں ہے، خدا کے حکم پہ قائم ہے، اور یہ بات کو پولس رسول وہ حالت پہ استعمال کرتے ہیں جو حالات کا کورنتھیوں کی کلیسیا سامنا کری تھی۔ تو وہ لوگوں کے لیے جو ایسے حالات میں ہیں جیسا کورنتھیوں کی کلیسیا تھی، پولس کی یہ صلاح ان لوگوں کے زندگی میں بیٹھتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہ صلاح سب سے اچھی صلاح ہے۔ ہم یہ بات نہیں بھول جانا کہ پولس جو ہیں خدا پرست آدمی تھے اور رسول تھے، اور ان میں یسوع مسیح کی عقل تھی۔ اور ایک چیز جو یہاں دیکھ سکتے بولے تو وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان لوگوں کی دلی خواہش تھی کہ ان لوگاں یسوع مسیح کی خدمت گزاری کرنا، تو تھوڑے لوگاں جو کورنتھیوں کی کلیسیا میں تھے یہ سوچنے کو لگے کہ ان لوگاں اپنے میاں یا بیوی کو طلاق دے دینا جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں، اور ان سے شادی کر لینا جو یسوع مسیح پہ ایمان لائے ہیں۔ مگر یہاں پولس رسول شادی کے رشتے کو قائم رکھے۔ خدا کا جو شادی کے بارے میں خیال ہے وہ یہ خیال ہے کہ میاں اور بیوی چاہے وہ ایمان رکھنے والے رہو یا نہ رہو، ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ ایک دوسرے کو طلاق دینا نہیں چاہیے، ایک دوسرے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر گھرانے میں میاں یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا ہے اور بیوی ایمان نہیں رکھتی ہے تو میاں اپنی بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی گواہی ایسی بنانا چاہیے کہ بیوی میاں کے مسیحی زندگی کو دیکھ کے یسوع مسیح کی طرف رجوع ہوئے، ویسا یعنی کہ یسوع مسیح پہ ایمان لائے۔ یا پھر اگر گھرانے میں بیوی یسوع مسیح پہ ایمان رکھتی ہے اور میاں ایمان نہیں رکھتا ہے تو بیوی میاں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اپنی گواہی ایسی بنانا چاہیے کہ میاں بیوی کے مسیحی زندگی کو دیکھ کے یسوع مسیح پہ ایمان لائے، ویسا۔ تو ایمان رکھنے والے کو اپنے زندگی کے ذریعے سے بے ایمانے یعنی میاں یا بیوی کو مسیح کے لیے جیتنا چاہیے۔ تو پولس جو ہیں یہ یقین کرے کہ شادی اگر کرے ہیں تو وہ شادی کو زندگی بھر نبھانا چاہیے۔ یہ ہوگا یہاں ایک زبردست بات پولس بولتے ہیں، آیت 14 میں انہوں بولتے ہیں، کیونکہ جو شوہر با ایمان نہیں وہ بیوی کے سبب سے پاک ٹھہرتا ہے، اور جو بیوی با ایمان نہیں وہ مسیحی شوہر کے باعث پاک ٹھہرتی ہے، ورنہ تمہارے فرزند ناپاک ہوتے مگر اب پاک ہیں۔ تو جو برکتیں ایمان رکھنے والوں پہ بہتی ہیں وہ برکتیں وانچ نہیں رک جاتی ہیں، بلکہ وہ برکتیں دوسروں کی طرف بھی بڑھتی ہے۔ خدا جو ہے شادی کے رشتے کو ایک پاک رشتے کے حیثیت سے لیتا ہے، حالانکہ اس میں سے میاں یسوع مسیح پہ ایمان رکھتا ہوں گا یا بیوی، مگر شادی کا رشتہ ہے اور خدا یہ شادی کے رشتے کو پاک مانتا ہے۔ میاں اگر ایمان رکھتا ہے تو میاں کے ایمان کے ذریعے سے بیوی نجات نہیں پاتی ہے، مگر ایک ذریعے سے یہ بن سکتا ہے کہ میاں کے زندگی کو دیکھ کے بیوی کے زندگی پہ اثر پڑتا ہے اور بیوی یسوع مسیح پہ ایمان لا سکتی ہے۔ اور ایک بات کا یہاں یہ خیال رکھنا کہ ان کے ذریعے سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ پاک ہیں۔ آیت 15 پڑھیں گے، لیکن مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ علیحدہ ہو تو علیحدہ ہونے دو۔ ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، اگر ایک بے ایمان طلاق دینا چاہتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، ایمان رکھنے والا اس کے بعد آزاد ہو جاتا ہے۔ مگر اب جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایمان رکھنے والا پھر سے شادی کر سکتا ہے کیا؟ یعنی کہ اگر ایک بے ایمان میاں یا بیوی ایمان رکھنے والے سے یعنی اس کو چھوڑ دیتی ہے تو چھوڑی ہے، تو کیا ایمان رکھنے والا پھر سے شادی کر سکتا ہے کیا، یا کر سکتی ہے کیا؟ پیارے دوست، میرا خیال یہ ہے کہ ایک بار شادی ٹوٹ جانے کے بعد پھر سے شادی کرنا نہیں چاہیے۔
طلاق دینے کے بعد پھر دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے۔ آیت 16 پڑھیں گے، کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے۔ پیارے بھائی اور بہن، بیوی کا یہ مقصد ہونا چاہیے۔ کئی عورتیں ہیں جو وہ لڑکوں سے شادی کرے جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے، اور ان لوگوں کو مسیح کے لیے جیتنے کی کوشش کرے، اور یہ مقصد میاں کا بھی ہونا چاہیے جو وہ عورتوں سے شادی کرے ہیں جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں لائے ہیں۔ تو یسوع مسیح کے لیے جیتنا میاں یا بیوی کا ایک بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے۔ پولس بولتے ہیں، مرد جو با ایمان نہ ہو اگر وہ علیحدہ ہو تو علیحدہ ہونے دو۔ ایسی حالت میں کوئی بھائی یا بہن پابند نہیں، اور خدا نے ہم کو میل ملاپ کے لیے بلایا ہے۔ کیونکہ اے عورت تجھے کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنے شوہر کو بچا لے، اور اے مرد تجھ کو کیا خبر ہے کہ شاید تو اپنی بیوی کو بچا لے۔ پیارے بھائی اور بہن، شادی کے رشتے سے الگ ہو جانے کے لیے کئی لوگ یہ آیت کا غلط استعمال کرتے ہیں، مگر پولس رسول یہ بات اس لیے بولے کہ مسیحی لوگوں کا ہمت اور حوصلہ یہ بات سے بڑھانا چاہتے تھے کہ اگر ان کی بیوی یا مرد یسوع مسیح پہ ایمان نہیں بھی رکھتا ہے تو یہ شادی کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ایک میاں یا بیوی جو یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں اور اپنی شادی کو توڑنا چاہتے ہیں تو پولس رسول بولتے ہیں کہ وہ لوگ آرام سے چھوڑ کے جا سکتے ہیں، مگر ایمان رکھنے والا اپنے بے ایمان میاں کو یا بیوی کو طلاق دینا نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ایک بے ایمان میاں یا بیوی ایمان رکھنے والے کو چھوڑنا چاہتی ہے تو یہ ان کی مرضی ہے، اور یہ لوگ خوشی کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ پولس رسول ایمان رکھنے والوں کو یہ بولنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں اپنے میاں یا بیوی کے ساتھ امن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے اور ہمیشہ میل ملاپ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آیت 17 میں لکھا ہوا ہے، مگر جیسا خداوند نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے، اور میں ساری کلیسیاؤں میں ایسا ہی مقرر کرتا ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں پولس رسول جو ہیں لوگوں کو یہ صلاح دے رہے ہیں کہ جس حالت میں بھی ان لوگ ہیں اسی حالت میں رہنا۔ مسیح کی خوشخبری کو سننے کے بعد اور قبول کرنے کے بعد ان لوگوں شادی کی رشتے کو نہیں ٹھکرانا، اور اگر بے ایمان ایمان رکھنے والوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ایمان رکھنے والا بے ایمان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو پولس رسول بولتے ہیں، جیسا خداوند نے ہر ایک کو حصہ دیا ہے اور جس طرح خدا نے ہر ایک کو بلایا ہے اسی طرح وہ چلے۔ تو پولس رسول کورنتھیوں کو یہ لکھ رہے تھے کہ لوگ جو ہیں جہاں بھی ہیں مسیحی رہنا چاہیے۔ آپ خدا کا کام کر سکتے اور اپنا ایمان جہاں بھی ہیں آپ ظاہر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے شادی کے بعد مسیح پہ ایمان لاتے ہیں اور مسیحی بن جاتے ہیں اور آپ کی بیوی یا آپ کا مرد یسوع مسیح پہ ایمان نہیں رکھتا ہے تو یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ آپ کو یسوع مسیح کے لیے جینے کے لیے ایک مسیحی کو شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ آپ غلط جگہ پہ ہیں، یا پھر آپ یہ مت سمجھو کہ آپ ایک غلط انسان کے ساتھ ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا آپ کو جہاں بھی رکھا ہے آپ ہیں۔ اب ہم آیت 18 سے 20 پڑھیں گے، ذرا غور سے سنو۔ یہاں لکھا ہوا ہے، جو مختون بلایا گیا وہ نامختون نہ ہو جائے، جو نامختونی کی حالت میں بلایا گیا وہ مختون نہ ہو جائے۔ نہ ختنہ کوئی چیز ہے نہ مختونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے۔ تو یہ قاعدے کو پولس تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے زندگی کے دوسرے رشتے میں بھی یہ لاگو ہوتا ہے۔ آپ جب مسیحی ہو جاتے ہیں تو مختونوں کے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اسرائیلی ہیں تو نامختون بننے کی کوشش مت کرو۔
اگر آپ غیر قومی ہیں تو اسرائیلی بننے کی کوشش مت کرو۔ مختون یا نامختون کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یسوع مسیح کے حکموں پہ چلنا اہمیت کی بات ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ غیر قومی اور اسرائیلی یسوع مسیح میں ایک ہیں۔ سب سے بڑی بات یہاں یہ غور کرنے کی ہے کہ آپ جس حالت میں بھی آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، جب آپ یسوع مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو وہ حالت میں رہو۔ کئی لوگ ہیں جو بزنس کرتے تھے، مگر جب یسوع مسیح پہ ایمان لائے تو ایک مسیحی سنستھا میں شامل ہو گئے، اور دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بزنس کو پوری طرح سے بند کر کے یسوع مسیح کی خدمت گزاری پورے وقت کے لیے کریں گے۔ پیارے دوست، اگر آپ ایک کامیاب بزنس آدمی ہیں تو خدا آپ کو ایک نعمت دیا ہوگا بزنس کے بیچ میں اس کی خدمت گزاری کرنے کے لیے۔ خدا نہیں چاہے گا کہ آپ اپنا بزنس بند کر کے اس کی خدمت گزاری میں پورے وقت کے لیے اپنے آپ کو شامل کر لینا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی ہیں خدا آپ کا استعمال کرے گا۔ تو پولس بولتے ہیں جو مختون بلایا گا وہ نامختون نہ ہو جائے، جو نامختونی کی حالت میں بلایا گا وہ مختون نہ ہو جائے۔ نہ ختنہ کوئی چیز ہے، نہ مختونی، بلکہ خدا کے حکموں پر چلنا ہی سب کچھ ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، ختنہ جو ہے یہودیوں کے لیے بہت ہی ضروری تھا۔ ختنہ کرنا خدا کے ساتھ رشتہ قائم کرے ویسا تھا، بلکہ یسوع مسیح یہ دنیا میں آنے سے پہلے خدا کا حکم یہ تھا کہ جو بھی اس کے پیچھے چلنا چاہتا ہے اس کو ختنہ کرانا پڑے گا، مگر مسیح کے موت کے بعد ختنہ کرانا ضروری نہیں تھا۔ خدا کو خوش کرنا اور اس کے حکموں پہ چلنا کھانا کھانے سے بھی زیادہ اہم رکھتا ہے۔ آج خدا آپ کے رسم و ریتوں کو نہیں دیکھنے والا ہے۔ آج خدا یہ نہیں دیکھنے والا ہے کہ آپ ختنہ کرائے ہیں یا نہیں، بلکہ خدا آپ میں یہ ضرور دیکھے گا کہ کیا آپ اس کے حکموں پہ عمل کر رہے ہیں یا نہیں۔ میں آپ کا توجہ خاص طور سے آیت 20 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں پولس بولتے ہیں، ذرا غور سے سنو، یہاں لکھا ہوا ہے ہر شخص جس حالت میں بلایا گیا ہو اسی میں رہے۔ اکثر ہم اس بات سے پریشان رہتے ہیں، ہم کیوں نہیں اپنے شہر کے باہر یا پھر اپنی نوکری کے باہر یا پھر اپنے بزنس کے باہر جا کے خدا کے لیے کام نہیں کر رہے۔ ہم یہ سوچتے کہ اگر ہم اپنی جگہ سے باہر نکل کے خدا کی خدمت گزاری کریں گے تو وہ خدمت گزاری میں گنے جائیں گی۔ میرے بھائی، لیکن پولس کا یہ خیال ہے کہ جب کوئی مسیحی بنتا ہے تو انہیں جو پہلے کام کر رہا تھا وہ کام میں لگا ہوا رہنا چاہیے، بشرطے کہ وہ ناپاک نہیں ہے، یعنی کہ جو کام میں انہیں لگا ہوا ہے وہ پاک اور صاف ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر ایک کام مسیحی کام بن سکتا ہے اگر آپ اپنے آپ میں یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آپ مسیح کی عزت کرنا، مسیح کی خدمت گزاری کرنا اور مسیح کے لیے بات کرنا۔ پیارے بھائی اور بہن، کیونکہ خدا آپ کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھا ہے، تو وہاں سچ آپ دیکھو کہ آپ خدا کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی جگہ پہ رہ کے موقع کے تلاش میں رہو کہ آپ خدا کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پولس آگے کیا بولتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے آیت 21 اور 22۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اگر تو غلامی کی حالت میں بلایا گیا تو فکر نہ کر، لیکن اگر تو آزاد ہو سکے تو اسی کو اختیار کر، کیونکہ جو شخص غلامی کی حالت میں خداوند میں بلایا گیا ہے وہ خداوند کا آزاد کیا ہوا ہے۔ اسی طرح جو آزادی کی حالت میں بلایا گیا ہے وہ مسیح کا غلام ہے۔ وہ دنوں میں غلام بھی تھے اور آزاد لوگ بھی تھے۔ اگر ایک آدمی غلام ہوتا ہے
یا کسی کا نوکر ہوتا ہے تو اس غلامی سے آزاد ہونے کی کوشش نہیں کرنا، یہ سوچتے ہوئے کہ خدا چاہتا ہے کہ انہیں اپنے مالک سے آزاد ہو جانا۔ آج اگر ہم دیکھیں گے، کئی بیویاں ہیں جو گھر میں کام کرتے ہیں اور گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مگر ان لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ یہ لوگ بائبل کے تعلیم دینے والے بنے، یعنی کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ دوسروں کو بائبل سکھائے اور پڑھائے اور تعلیم دیے۔ تو یہ کام میں یعنی کہ بائبل کی تعلیم دینے میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ اپنے گھرانے کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر ایسی بات نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ہاتھ میں گھرانہ بھی ہے جس کا آپ کو خیال کرنا ہے اور ہر چیز دیکھنا ہے آپ کے گھرانے کے بارے میں۔ آپ اگر گھر کی دیکھ بھال میں بندھے ہوئے ہیں تو آپ گھر کی دیکھ بھال کرنا چاہیے۔ گھر کی دیکھ بھال کرنے سے آپ اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خدا آپ کو گھر کی دیکھ بھال کے لیے رکھا ہے تو گھر کی دیکھ بھال کرنا چاہیے، لیکن اگر خدا چاہتا ہے کہ آپ باہر چل کے خدمت گزاری کرنا یا بائبل کی تعلیم دینا تو آپ یہ کام کرنا چاہیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ایک ایک قدم خدا کے قدموں کے ساتھ ڈالنا چاہیے۔